there are many types of projects and many types of funding. One of the funding is that you get from the government of Pakistan and government of Punjab, provincial governments and the federal governments. फेडरल गवर्नमेंट में जो फंडिंग आपको मिलती है उसमें आपका प्लानिंग कमीशन इन्वॉल्व है. प्लानिंग कमीशन जो है वो फंडिंग आपको देता है, और अगर बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हों तो फिर फंडिंग एक्निक का दायरा हमारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक्निक फंड करेगा. लेकिन कोई 5 अरब तक, जहाँ तक मेरी मालूमात है, 5 अरब तक की जो फंडिंग है वो हमें आराम से प्लानिंग कमीशन दे देता है, और वो हमने हासिल भी की है. ये जो फंडिंग है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, प्लानिंग कमीशन से फंडिंग है, इनको आमतौर पे हम कहते हैं PSDP फंडिंग. इसमें हम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चीज़ें मांगते हैं, इक्विपमेंट्स के लिए मांगते हैं, लेबोरेटरीज बनाते हैं, डिपार्टमेंट्स खड़े करते हैं, PC1 बनाते हैं. सबसे पहला स्टेप इसमें है PC1 का डेवलप करना. PC1 एक परफॉर्मा है, प्रोजेक्ट परफॉर्मा है जो गवर्नमेंट का है, उसको हम फिल करते हैं. और जब भी कोई प्रोजेक्ट शुरू करना है तो फंडामेंटल क्वेश्चन मेरे लिहाज से, टू मी, अगर मैं उसे बड़े रफ लैंग्वेज में यूज़ करूँ तो वो ये है कि आखिर इस चीज़ की मुझे क्या तकलीफ पड़ रहा है कि मैं ये प्रोजेक्ट सपोज करूँ, यानी इसका क्या फ़ायदा होगा, मुल्क को क्या फ़ायदा होगा. अगर मैंने प्लानिंग कमीशन से फंडिंग लेनी है, पाकिस्तान में हुकूमत पाकिस्तान से टैक्स पेयर की मनी से मैंने फंड उस प्रोजेक्ट के लिए लेना है, तो मुझे ये जस्टिफिकेशन देनी होगी कि इसके पाकिस्तान को क्या डिविडेंड्स मिलेंगे. उस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करते वक्त मेरे जहन में ये होना चाहिए कि इससे क्या मिलेगा. फॉर इंस्टेंस, मैंने जब मैं प्रोफेसर था तो 2 फंडिंग्स मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए ली. एक 84 करोड़ रुपए की फंडिंग थी, एक 97 करोड़ 65 लाख रुपए की फंडिंग. तो 2 PC1 बनाए. एक PC1 ये था कि इसमें मैंने कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पंजाब यूनिवर्सिटी में उसकी लाइब्रेरी की 3री मंजिल में डालनी थी. फिर हमने एक कन्फ्यूशियस सेंटर बनाना था, एक कोल सेंटर की एक्सपेंशन करनी थी. तो 84 करोड़ रुपए की फंडिंग का हमने PC1 बनाया, और वो जाके मैंने पहले HEC में और फिर CDWP एक मीटिंग कहलाती है उसमें, फिर प्लानिंग कमीशन की, इसको कहते हैं CDWP सेंट्रल वर्किंग डेवलपमेंट पार्टी मीटिंग, वहाँ जाके प्लानिंग कमीशन में आप डिफेंड करते हैं. और वहाँ तकरीबन कोई 15 लोग, जिसमें बेशतर सेक्रेटरी हज़रात आपसे क्वेश्चन करते हैं, मुख्तलिफ सूबों से आए हुए हैं, और आप उसको डिफेंस करते हैं और फिर वो प्रोजेक्ट आप जीतते हैं. फिर एक प्रोजेक्ट जो 97 लाख 65 लाख रुपए का था, 97 करोड़ 65 लाख रुपए का था, वो था कि फॉर दी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एट पंजाब यूनिवर्सिटी, जिसमें 22 लेबोरेटरीज थी और बाकी उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स थे. तो आपको ये बताना है, अब इसका पाकिस्तान को दोनों प्रोजेक्ट्स का या कोई भी प्रोजेक्ट का बनाए फ़ायदा क्या है. तो पहले तो मुझे ये देखना है कि यूनिवर्सिटी का बुनियादी काम क्या है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. तो मैंने ये साबित किया कि ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का पहला नुकता कि एनर्जी एंड एनवायरमेंट आर 2 इनसेपरेबल यूनिट्स. पहला जुमला मैंने ये लिखा. इनसेपरेबल यूनिट्स का मतलब ये है कि जो दुनिया में पोल्यूशन फैलती है उसका सबसे बड़ा जरिया जो है वो पावर इंस्टॉलेशन है. तो मैंने पहले ये साबित करना है कि सबसे ज़्यादा दुनिया में इतने मिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, उसमें से इतने मिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कोयले के बिजली घरों से आ रहे हैं, वो गैस के बिजली घरों से आ रहे हैं, वो फलाने बिजली घरों से आ रहे हैं, तो इंस्टॉलेशन से आ रहे हैं. तो लिहाजा इसका मतलब ये है कि जो लोग एनर्जी के इंजीनियर्स हैं, एनर्जी के साइंटिस्ट हैं, उनको क्लीनर एनर्जी की तरफ लेके जाना चाहिए, ताकि जब भी वो एनर्जी प्रोड्यूस करें तो वो मिनिमम पोल्यूशन दे रहे हो. तो अगर उनको ये शऊर नहीं, तो इसका मतलब है वो एक गंदी, एक पोल्यूटेड एनर्जी पैदा करते रहेंगे. तो पहला काम ये है कि हमें एनर्जी को जब भी इस्तेमाल करना है वो क्लीनर वे में इस्तेमाल करना है और नियर जीरो एमिशंस में लेके जाना है. तो जब आप पहला नैरेटिव आपका ये बना कि हम मुल्क को एक ऐसा ह्यूमन इंटेलेक्चुअल कैपिटल देंगे जो जब भी बिजली बनाएगा वो क्लीन बनाएगा, जो कि इससे पहले नहीं होगा. जो आज का इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है वो उसको नहीं शऊर,
وہ گندی انرجی دے دیے جا رہے ہیں. تو آج ہم پہلا ہمارا نیریٹو اس کے اوپر ہی ہو گیا. دوسرا نیریٹو اس ملک کو ایک فائدہ. دوسرا فائدہ ہم نے کہا کہ یہ ایسا انسٹیٹیوٹ ہوگا جس میں کوئلے سے بجلی بنے گی, اس کے بھی ایکسپرٹس یہ پیدا کر رہا ہوگا کیونکہ اس کی یہ ڈگریز ہم یہاں سے دیں گے. اگر وہ پانی سے بجلی پیدا کر رہا ہے ہائیڈر انرجی, تو وہ والی ٹیکنالوجی یہاں پہ ہم وہ کورسز بھی دے رہے ہوں گے. اگر کوئی یہاں سے کوڑے کرکٹ سے بجلی بنا رہا ہے اس کے بھی کورسز ہوں گے. اگر ونڈ سے دے رہا ہوگا تو اس کے بھی کورسز یہ ادارہ دے گا. اگر سولر سے ہوگا دے گا. اور اس کی یہ ہم نے لیبارٹریز اس میں اسٹیبلش کی ہیں. اور یہ لیبارٹریز ہم نہیں کہہ رہے, اس ملک کے یہ ایکسپرٹس ہیں جنہوں نے یہ ویریفائی کر دیا ہے کہ یہ اس لیبارٹری میں یہ اکوپمنٹ ہونا چاہیے. تو ہم یہ ہماری 22 لیبارٹریز ہوں گی, ان میں یہ پائلٹ پلانٹس ہوں گے, یہ بیسک اکوپمنٹ ہوگا. یہاں بی ایس سی انجینئرنگ کی ڈگری بھی ہو سکے گی, ایم ایس سی انجینئرنگ کی ڈگری بھی ہو سکے گی, پی ایچ ڈی کی بھی ہو سکے گی. تو یہ نیا نالج بھی تخلیق کرے گا اور انڈر گریڈس کو ٹریننگ بھی دے گا. یہ دوسرا نیریٹو ہم نے دیا. اب تیسری بات ہم یہ کہی کہ یہاں ٹوٹل نمبر آف اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ 1800 پڑھ رہے ہوں گے, اتنے کلاس روم ہیں, اور اس میں سے اینول اتنے اسٹوڈنٹس جو ہمیں نکل رہے ہوں گے. تو اس کی جو کاسٹ ہے وہ 1 ارب روپے مثلاً ہم نے رکھی ہے, 1 ارب روپے میں یہ بن جائے گا. اب یہ جو بچے ہیں یہ اتنی فیس ہمیں دیں گے اگلے 10 سال, اور اس کو جو ہم ٹیسٹنگ سروسز دیں گے انڈسٹری سے, ان اکوپمنٹ سے جو یہ لیبارٹریز 22 بن رہی ہیں, یہ اتنی پیسے ہمیں دے گا 10 سالوں میں. پھر یہ بچے جو جاب میں لیں گے تو اگر ہم ان کی 1 لاکھ روپے سیلری پر منتھ لگائیں تو 10 سال میں یہ ڈویڈنڈز اس کے آ رہے ہیں. پھر اتنے پی ایچ ڈی ہم کروائیں گے یہاں سے, اور وہ پی ایچ ڈی ایک کے اوپر اتنا خرچہ آتا ہے, تو وہ اگر آپ کریں گے تو یہ جو آپ کا انسٹیٹیوٹ بن رہا ہے یہ آپ کو 8 سے 10 سال میں یہ 1 ارب روپیہ واپس ملے گا. اب میری بات سمجھ کہ 8 سے 10 سال میں یہ 1 ارب روپیہ ہمیں پے بیک پیریڈ اس کا اتنا ہے. اس کے بعد اس پروجیکٹ کی لائف جو ہے وہ 50 سال ہے, اور اگلے جو 40 سال ہیں وہ اس کے پروفٹ ڈیویڈنڈ شروع ہو رہے ہیں, اور وہ اتنے کھرب روپے بنتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کون اس پروجیکٹ کو ریجیکٹ کر سکتا ہے؟ آپ کو اس کے سوشل بینیفٹس, آپ کو اس کے اکنامک بینیفٹس, اور آپ کو اس کے ٹیکنیکل بینیفٹس, وہ سارے کے سارے اس میں اندر جمع کر رہے ہیں. یہ میں نے ایک ایگزامپل آپ کو سمجھا. تو پی ایچ ڈی کی پروجیکٹس جو ہیں وہ بہت سے, نہیں ابھی میں نے پروجیکٹس لیے ہیں جو کہ کوئی اور یونیورسٹی پنجاب میں نہیں لے سکی. میں نے 5 ہاسٹل ابھی اپروو کرائے ہیں یو ٹی کے لیے, 5 hostels from federal government with a cost of 4 billion rupees, and one of the hostel is for the foreign faculty. مجھے کوئی نہیں وہاں کوشچن میں ہرا سکا کہ مجھے فارن فیکلٹی اس ملک میں چاہیے. انڈیا میں نے کہا کہ اس وقت دنیا میں 85 لاکھ کے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ہیں, ان میں سے 5 لاکھ چین میں ہیں اور 3 لاکھ انڈیا میں ہیں, اور 3000 پاکستان میں ہیں. میں اس کو امپروو کرنا چاہتا ہوں, اور اس لیے امپروو کرنا چاہتا ہوں کہ اٹ از اے پارٹ آف دی ایجوکیشن ڈپلومیسی, اور یہ پاکستان کے سافٹ ایسٹس ہوں گے, اور جہاں جہاں بیوروکریسی میں اپنے ملک میں جائیں گے وہ پرو پاکستانی بات ہوں گے. اور غریب اسلامک دنیا کے اسٹوڈنٹس کو پڑھانا, ان کو اپڈیٹ کرنا بھی پاکستان کی ذمہ داری ہے. اور جب وہ یہاں آتے ہیں تو میرے پاس رہنے کے لیے اچھی سہولت ہے نہیں ہے, مجھے ایک ایئر کنڈیشنڈ ہاسٹل کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے اتنے پیسوں کی. دوسرا نیریٹو 5 ہاسٹلوں کے پیچھے نیریٹو. باقی ہاسٹل مجھے چاہیے لڑکیوں کے لیے. ہر سال میری یونیورسٹی میں 2% لڑکیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. اس وقت 4000 لڑکیاں ہیں. 2% کا حساب لگائیں تو یہ اگلے 10 سال میں میرے پاس اتنی لڑکیاں ہوں گی. اور جو لڑکیاں ہیں وہ ان سیف ہیں. اگر میں انہیں کہوں کہ باہر ہاسٹل لے لو, میں لڑکوں کے لیے ہاسٹل نہیں مانگ رہا, وہ باہر رہ سکتے ہیں لیکن ہماری لڑکیاں نہیں رہ سکتی ہیں. لہٰذا ہمیں 5 ہاسٹل ود دی کاسٹ آف 4 بلین ابھی پروف کرا کے لائیں. اسی طرح پنجاب گورنمنٹ کا پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ ہے. تو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ کے کئی میٹنگس میں گیا ہوں. بہت سارے پروجیکٹس میں نے پنجاب کی بینگ اے چیئرپرسن پی ایچ ای سی بھی ان کو لے کے دیے, اربوں روپے کے پروجیکٹس. اور ابھی یو ٹی کے لیے بھی لیے ہیں. چپ ڈیزائن کا پروجیکٹ ہے, اور اس طرح کے تو 3-4 پروجیکٹس ہیں جو بن جاتے ہیں, کوئی 30 کروڑ کا, کوئی 40 کروڑ کا, کوئی 50 کروڑ کا. تو وہ پروجیکٹ ہم نے وہاں سے ون کیے ہیں.
لیکن سب میں فنڈامنٹل کوشچن یہ ہے کہ کتنے اچھے طریقے سے آپ PC1 تیار کرتے ہیں، اس کا بنیادی فنکشن کیا ہے کہ معاشرے کو کیا فائدہ ہوگا، پاکستان کی اکانومی کو کیا فائدہ ہوگا، اور نمبر 3 کہ سائنس اور ٹیکنالوجی اور علم کو کیا فائدہ ہوگا. تو یہ اگر آپ نے ان چیزوں کو ایڈریس کر لیا اور ود کیلکولیشن ود ایویڈنسز، تو آپ اس کو مثلا چپ ڈیزائن ہے. چپ ڈیزائن پاکستان میں کہیں ہوتی نہیں. تو چپ ڈیزائن میں شروع کرانا چاہتا ہوں کہ UET میں چپ ڈیزائن ہو. تو سب سے پہلے میں دیکھوں گا کہ اس کی انٹرنیشنل گلوبل مارکیٹ میں ورتھ کیا ہے، اس کے مکینزی انسٹیٹیوٹ کی اسٹڈیز کے اندر فیوچر پروجیکشنز کیا ہیں، اس کے ایکسپرٹس کی دنیا میں سیلری کیا ہے، تو اس کا فیوچر ٹرینڈ انالیسس کیا ہے. جب میں وہ دیکھوں گا اور میں اپنے ملک کو یہ بتاؤں گا کہ یہ ہمیں کرنا چاہیے، اور پنجاب آئیڈیلی لوکیٹڈ ہے، اس لیے لوکیٹڈ ہے، اور اس لیے وجہ ہے UET کیوں ضروری کہی ہے، بیکاز یہ انجینئرنگ ہب ہے، تو مجھے وہ پروجیکٹ مل گیا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس پروجیکٹ کو لینے میں. تو یہ گورنمنٹ کی فنڈنگز ہیں، اور گورنمنٹ کی فنڈنگز میں بڑی ریگرس آپ کا چیک اینڈ بیلنس ہے. اگر آپ کا یہ خیال ہے نا کہ گورنمنٹ کی فنڈنگ میں چیک اینڈ بیلنس نہیں، تو آپ کی جان نہیں چھوڑتے جب تک PC2 PC3 PC4 PC5 آپ سبمٹ نہیں کرتے. تو اس کو بھی بڑے اچھے طریقے سے آپ کو دیکھنا ہے، اور یہ بڑا اچھا ذریعہ ہوگا فیوچر میں جب کبھی آپ اپنی عملی زندگی میں ہیں تو اس کے ذریعے سے فنڈنگ حاصل کرنے کا. اس کے بعد آ جاتے ہیں دوسری فنڈنگ، جیسے آنریبل پروفیسر فرما رہے تھے اگنائٹ ہے یا دوسرے سورسز ہیں. اس میں بہت سارے سورسز ہیں، ان لمیٹڈ سورسز ہیں فنڈنگ کے. جرمنی ہے، وہ آپ کو فنڈنگ دے رہا ہے. جناب چودھری جعفر اقبال صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. جرمنی فنڈنگ دے رہا ہے. برطانیہ مثلا جو برٹش کونسل ہے اس کے پروجیکٹس آتے ہیں. مجھے یاد ہے ایک پروجیکٹ میں نے ون کیا تھا، دیٹ واز انسپائر. اچھا، ان پروجیکٹس کی جو گیم ہے، جو جیسے کویسا نے کہا، میری نظر میں جب میں نے ہمیشہ فنڈنگ ون کی ہے انٹرنیشنل اس کی ریسرچ کی، تو اس میں ایک تو آپ ہو گئے پارٹنر پاکستان سے، ایک آپ کو پارٹنر اس ملک سے چاہیے. اگر مجھے برٹش کونسل کی فنڈنگ لینی ہے تو ایک برطانوی یونیورسٹی کا پروفیسر چاہیے. لیکن برطانوی یونیورسٹی یہ نہیں ہونی چاہیے کہ نارتھرمبیا یونیورسٹی، ہڈرسفیلڈ یونیورسٹی، نہ. ان کی یونیورسٹیز کہلاتی ہیں R16 رسل گروپ یونیورسٹیز. یہ ان کی ایلیٹ یونیورسٹیز کا کلب ہے. اسی طرح چائنا میں اگر آپ نے لینی ہے تو ان کا ایک گروپ ہے 211. تو 211 جو گروپ ہے اس کے اندر ان کی 100 یونیورسٹیز ہیں جو ایلیٹ یونیورسٹیز ہیں جن کو وہ فنڈ کرتے ہیں. اس کلب میں سے آپ نے پکڑنی ہے. اگر آپ نے برطانیہ پکڑنی ہے تو 16 میں سے پکڑنی ہے، R16 میں سے پکڑنی ہے. تو ہر ملک کی اپنا ایک ایلیٹ گروپ آف یونیورسٹیز ہے، اس میں سے آپ نے اس پروفیسر کو نکالنا ہے جس کے آپ کے ساتھ لنکیجز ہیں کہ میں اس ایریے میں یہ پرپوزل ہے اور اس کے اوپر آپ اگر انٹرسٹڈ ہیں تو ہم پارٹنرشپ کرتے ہیں. 2 بات ہو گئی کہ آپ نے. تیسری بات یہ ہے کہ ایک انڈسٹری کو ساتھ لے کرنا ہے. یہ آپ کو یہاں کسی نے نہیں بتائی ہوگی یا شاید بتائی ہوگی. انڈسٹری، اس سے ریلیونٹ انڈسٹری. مثال کے طور پہ میں کاربن ڈائی آکسائڈ ایمیشنز کے اوپر ایک پروجیکٹ کرنا چاہتا ہوں، تو میں نے ایک پروفیسر پکڑا. اگر کیمبرج اور آکسفورڈ اور امپیریل والے سے نہیں ملا تو میں نے یونیورسٹی آف مانچسٹر سے پکڑا ہے، وہ رسل گروپ کی یونیورسٹی. اور ایک میں خود ہوا. ایک میں نے انڈسٹری پکڑنی ہے، اینڈ دیٹ کوڈ بی اے پاکستانی انڈسٹری. اینی انڈسٹری، فاطمہ فرٹیلائزر ہو سکتی ہے، فوجی فرٹیلائزر ہو سکتی ہے، کوئی ایک یونیورسٹی، اس کی کوئی ایک انڈسٹری. تو جب میں یہ 3 چیز کے انڈسٹری اور 2 یونیورسٹیز کا کلب بنا دوں گا تو آپ کے چانسز جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے اس کو آگے لے کے چلنے. تیسرا کمپوننٹ مثلا انسپائر میں جو فنڈنگ میں نے پکڑی، اس میں ہم نے یونیورسٹی آف لیڈس کو پکڑا اور پاکستان سے 44 ڈیلیگیشنز ہم لے کے گئے برطانیہ. کتنے؟ 44. اس پروجیکٹ میں 44 لوگوں کی ایئر ٹکٹس اور برطانیہ میں رہنے کا خرچہ. اور برطانیہ میں اس یونیورسٹی میں ہم نے، اگر آپ ابھی گوگل کر لیں تو وہ لکھا ہوگا PK UK کول کانفرنس. PK UK کول کانفرنس. وہاں ہم نے منعقد کی، 3 دن وہاں رہے. دنیا بھر سے ماہرین آئے، بلائے، کانفرنس کی، پھر اس کی پروسیڈنگس دیکھی. تو وہ فنڈنگ، اس پروجیکٹ کا والیوم کتنا بڑا ہوگا؟ اباؤٹ 75,000 pounds. تو فنڈنگ آر دیر. فرانس فنڈ کرتا ہے، UK فنڈ کرتا ہے، USA فنڈ کرتا ہے. بہت سے ملک ہیں جو آپ کو فنڈ کرنے کو تیار ہیں ان پروجیکٹس.
ایک اور نقطہ یہ ہے کہ وہ پروجیکٹس جو ہیں دونوں ملکوں کے فائدے کے لیے ہوں. اگر صرف پاکستان کے فائدے کی بات ہوگی آپ کو فنڈنگ نہیں ملے گی. یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ ایمیشنز ان کا بھی ایشو ہے, ہمارا بھی ایشو ہے, دنیا کا بھی ایشو ہے. ٹھیک ہو گیا. تو ایسا ایشو جس میں آپ کی ایکسپرٹیز بھی ہو, یہ نہ ہو کہ آپ کا ایریا ہی نہ ہو, آپ باٹنی کے سائنسدان ہوں اور آپ ڈھونڈ رہے ہوں کوئی اور ہی قسم کی فنڈ, آپ کا ایریا بھی ہو اور وہ دونوں ملکوں کا خاص طور پہ مسئلہ ہو, اور اس کے ساتھ اگر گلوبل مسئلہ ہو تو بہت ہی اچھی بات. تو اس ایشو کے اوپر آپ کو وہ لینی چاہیے فنڈنگ. تو اس میں ایک فنڈ مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں نے سارک سے جیتا تھا. اب آپ سب سوچیں سارک بھی آپ کو فنڈ کرتا ہے. سارک میں ہم نے جیتا وہ فنڈ. اسلام آباد میں سارک کا انرجی سینٹر ہے اور سارک کنٹریز کے ساری یونیورسٹیز میں اس میں پارٹیسپیٹ کیا, بڈنگ ہوئی, ہم نے اس کو جیتا اور وہ مکمل کر کے دیا. تو آپ اب وہ جو پروجیکٹ ہے وہ سارک کے کنٹریز کے لیے ہے کہ سارک کے کنٹریز کا اس میں بینیفٹ ہے, اور اپر لمٹ آپ کو ہر جگہ تقریباً ملے گی کہ اس کے اندر آپ ہمیں ریسرچ پروجیکٹ یا ریسرچ پرپوزل دیں. تو سارک بھی ایک اچھی اپرچونیٹی ہے جس کو کرنا چاہیے. اور اپنے ایریا آپ ہر ایریا کے اندر نا انلمیٹڈ ایویوز ہیں, انلمیٹڈ ایویوز, اور چیلنجز ہیں کہ وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتے ہیں. تو آپ کو پہلا سوال یہ ہے کہ یہ پروجیکٹ میں کیوں کر رہا ہوں, اس کے سوشل بینیفٹس کیا ہیں, اس کے اکنامک بینیفٹس کیا ہیں, اس میں سے نئے علم کی تخلیق کے کیا مواقع نکلتے ہیں. تو یہ آپ کے فنڈامنٹل کوشچنز ہیں, اور جو کچھ آپ لکھ رہے ہیں اس میں وہ بڑی ایمانداری اور دیانتداری سے کیلکولیشنز ہوں کہ یہ چیز اتنے کی ہے تو یہ مثلا کوئی چیز کسی اکوپمنٹ کو آپ نے لینا ہے تو آپ نے منہ اٹھا کے وہ نہیں لکھنا کہ اتنے اکوپمنٹ ہے, آپ نے اس کے مارکیٹ سے اس اکوپمنٹ کی کوٹیشنز لینی ہے کہ میں یہ خریدنا چاہتا ہوں کتنے کا ملے گا. تو 2-3 کوٹیشنز آپ جب لیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ جرمنی کا بنا ہوا اتنے کا آ رہا ہے, امریکہ کا بنا ہوا اتنے کا آ رہا ہے, فلاں کا بنا ہوا اتنے, چین کا بنا ہوا اتنے کا آ رہا ہے. تو آپ نے وہ ویلیو اس میں ڈالنی ہے جو بڑی ریئل ویلیو قریب ہو, بیکاز جو آپ کے پروجیکٹ کو ایویلویٹ کریں گے وہ بہت ہی منجمد ہے. جائکا آپ کو فائنینس کرتی ہے, جاپان کی آرگنائزیشن جائکا. یونیڈو آپ کو پروجیکٹس دیتا ہے, یونائٹیڈ نیشنز انڈسٹریل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن وہ دیتی ہے, وہ سے پروجیکٹس نکلتے ہیں. تو بہت ساری فنڈنگ آرگنائزیشنز ہیں جو فنڈ کرنے کو تیار ہیں, لیکن پروجیکٹس جو ہیں وہ ٹھیک بنے ہونے چاہیے. اور مثلاً یو ای ٹی میں بہت سارے پروجیکٹس آتے ہیں. آج ہی 2 فیکلٹی ممبرس ہیں, ایک نے 3.25 کروڑ کا ایک پروجیکٹ کسی آرگنائزیشن جیتا ہے اور ایک نے 80 لاکھ روپے کا پروجیکٹ تھا. میں آج ہی ان کو دے کے آیا ہوں ان کے چیکس. تو پروجیکٹس جو ہیں اس سے اپرچونیٹیز یہ نکلتی ہیں, نئے ریسرچ پیپر اس میں سے نکلتے ہیں, جو ڈیٹا ہم بناتے ہیں اس میں سے نکلتے ہیں. اپنے ساتھ 2-2, 3-3 آپ لیکچرر جو ہیں ریسرچ ایسوسیٹس وہ انگیج کر لیتے ہیں, ان کی سیلریز نکلتی ہیں, 3-3 سال پروجیکٹ چلتے رہتے ہیں. تو بہت اچھے انگلینڈ میں اور امریکہ میں تو ان ریسرچ پروجیکٹس کے اوپر پی ایچ ڈیز نکلتی ہیں, انڈسٹری فائنینس کرتی ہے اور ان پروجیکٹس کے اوپر پی ایچ ڈی چل رہی ہوتی ہیں, 2-3 پی ایچ ڈیز اس میں سے نکل آتی ہیں. تو اور کمپریہنسو سلوشن اس پرابلم کا نکل آتا ہے. تو جو آپ لوگ ہیں آپ کو کے اندر یہ ارج ہونی چاہیے کہ ہم کالج ٹیچرس ہیں, نہ ہم اسکول ٹیچر, ہم یونیورسٹی ٹیچر ہیں. اور یونیورسٹی ٹیچر جو ہے اس نے فنڈنگ لینی ہے, اس نے ریسرچ کرنی ہے, اور اس کا فائدہ دیکھیں عملی زندگی میں کیا ہے. نعیم صاحب ایک دفعہ میں جب پہلی دفعہ وائس چانسلر لگا نا یونیورسٹی آف جھانکا, تو اس کے پرفارما جو تھا اس میں اس چیز کے بھی پیسے تھے, اور سوری اس چیز کے بھی نمبر تھے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کتنے پروجیکٹس کیے, اس چیز کے اس میں نمبر تھے. تو فائنینشیل ریسورس موبلائزیشن کے نام سے میں پنجاب یونیورسٹی کا پروفیسر تھا, انہوں نے مجھے ایک سرٹیفکیٹ دیا ہے, میرے پاس اب بھی پڑا ہے رجسٹرار آفس نے, کہ اس پروفیسر نے یہ فنڈنگ کی بڑی لمبی لسٹ, بہت لمبا لیٹر تھا, وہ اربوں روپے کی فنڈنگ بنتی تھی. تو میرے تو جو ڈیزائن نمبر سے اس سے بھی بہت زیادہ نمبر بنتے تھے. تو ایک اور پروفیسر تھے, میں ان کا نام ڈسکلوز نہیں کرتا, انہوں نے یونیورسٹی کو کہا کہ آپ نے اس کو تو یہ خط دیا ہے اور مجھے ریفیوز کر دیا ہے. تو یونیورسٹی نے کہا کہ اس کی یہ فنڈنگ ہے, یہ پروجیکٹس ہیں, یہ ایگزیکیوٹ بھی ہو چکے ہیں, اور آپ کی ابھی تک کوئی فنڈنگ آئی نہیں ہے, تو ہم آپ کو کیسے فنڈ کریں گے.
تو یعنی اس طرح بھی میں نے کبھی یہ سوچا نہیں تھا کہ اس طرح بھی مجھے فائدہ مل سکتا ہے. تو اس کے 5 یا 10 نمبر جو تھے وہ مجھے پورے کے پورے مل گئے کیونکہ میں نے وہ پروجیکٹس کر رکھے. تو پروجیکٹس آپ کو نکھارتے ہیں, آپ کو عملی دنیا کے ساتھ جوڑتے ہیں, آپ کو اپلائیڈ نالج کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے اور کس قسم کی اپلائیڈ اثر ہوگی. ایک دفعہ ایک پروجیکٹ تھا, وہ اسموگ کے اوپر تھا اور میں نے بھی اس میں اپنا ڈال دیا. HEC کا پروجیکٹ تھا, اٹ واز 6.5 ملین روپیز اس زمانے میں. تو اور بھی ہمارے لوگوں نے ڈالے ہوئے تھے مختلف یونیورسٹیز سے. ایک چیز بڑی آپ کو دیکھنی چاہیے, آلویز اوائڈ دی کمپلیکس تھنکنگ. ہمارے بہت سے لوگ ہیں جو پروجیکٹ جب کرتے ہیں نا تو میتھڈالوجی جو ریسرچ میتھڈالوجی ہے وہ بڑی کمپلیکس رکھتے ہیں کہ جی وہ عجیب و عجیب قسم کی. مثلاً HEC نے یہ کیا کہ UET میں آگے ڈیرے لگا لیا 3 دن, اور لوگوں جتنے بھی لوگ تھے جنہوں نے اپلائی کر رکھا تھا انہیں کہا کہ آپ آئیں اور پریزنٹیشن دیں. میں بہت سال پرانی, کوئی 10 سال یا اس سے بھی زیادہ پرانی بات آپ سے کر رہا ہوں, 15 سال پرانی, کہ یہ جو اسموگ ہے یہ کیوں بنتی ہے اور اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے. دس واز اے پروجیکٹ. تو میں چلا گیا 2-3 گھنٹے پہلے, میری باری آئی 3 گھنٹے بعد. وہ جن لوگوں کو میں نے سنا وہاں پہ, اس میں لمس کی ٹیم بھی تھی. لمس کی ٹیم کا جو خیال تھا وہ یہ تھا کہ ہم ایک ڈرون اڑائیں گے اور اس ڈرون سے ہم سیٹلائٹ پتہ نہیں امیجز لیں گے, اس امیجز سے یہ ہوگا, اس قسم کی ایک ٹیکنالوجی وہ دے رہے. ایک LCW کی خاتون پروفیسر تھیں, ان کا خیال تھا کہ ہم جو ہے نا پونڈ بنائیں گے اور اس پونڈ میں جو ہے نا الگی یا LG اگائیں گے اور وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو ابزارب کرے گی, بیکاز یہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ وجہ ہے اس کی اسموگ کی. اس طرح کی پریزنٹیشنز تھیں. تو جب میری ان میں سے ایک پریزنٹیشن ایک بڑی معروف یونیورسٹی کے پرنسپل کی بھی تھی جو کہ انوائرمنٹل سائنسز کے ہیڈ ہیں, تو وہ بھی کمپلیکس سی تھی. تو میں وہ جب میری باری آئی تو میں نے کہا بڑی سادہ, پہلا سوال یہ ہے, پہلا کوشچن یہ رائز ہوتا ہے کہ یہ جو اسموگ ہے یہ ہے کیا, اس کی کمپوزیشن کیا ہے. آج میں آدھا دن آپ کی تقریباً یہ پریزنٹیشن سنی ہے, کسی شخص نے یہ نہیں بتایا کہ اسموگ کی کیمیکل کمپوزیشن ہے کیا. آیا یہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہے, یہ نائٹروجن آکسائڈ ہے, یہ سلفر ڈائی آکسائڈ ہے. اگر یہ کمپوزیشن کا مرکب ہے تو اس میں کتنے % کیا کیا چیز ہے, اور اگر اس میں کوئی پارٹیکولر میٹر ہے تو وہ کتنا ہے, اور اس پارٹیکولر میٹر کا سائز کتنا ہے. تو میرا پروجیکٹ تو پہلا یہ ہوگا کہ میں اس کے سیمپل کلیکٹ کروں, اس کی کرومیٹوگرافی کروں اور یہ دیکھوں کہ یہ ہے کیا. پہلا, نہ مجھے آسمان میں سیٹلائٹ چاہیے, نہ مجھے کوئی ڈرون چاہیے. میں تو سمپل جاؤں گا جہاں اسموگ ہوگی وہاں سے ایک سیمپل پکڑوں گا, بیلون میں فل کروں گا, لا کے کرومیٹوگرافی میں اس کے انالیسس کروں گا. جب مجھے یہ پتہ چل جائے گا اگر تو اس کے اندر نائٹروجن آکسائڈ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کیمیکل اسموگ ہے, بیکاز نائٹروجن آکسائڈ react with the carbon dioxide in the presence of sunlight and produce a photochemical smoke. تو اگر تو یہ ہے تو یہ photochemical smoke ہے. تو اگر یہ ہے تو میں پھر میرا فوکس ہوگا کہ جو فیکٹریوں کی چمنیاں ہیں اور جو ہماری ٹریفک کے سلنسرز ہیں, میں اس میں نائٹروجن آکسائڈ میٹیگیشن کے لیے بات کروں, اس کے لیے اگلا قدم اٹھاؤں. اور اگر اس میں یہ ہے ہی نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو فوگ ہے, دھند ہے, پھر اس کے اندر انٹریپڈ انبرنڈ کاربن پارٹیکلز ہیں. تو میں اس کا انبرنڈ کاربن پارٹیکل کی کمپوزیشن لکھوں گا کتنی ہے, اور پھر میں کمپلیٹ کمبسٹن ٹیکنالوجیز کی ریکمنڈیشن کی طرف جاؤں گا. تو میرا تو میتھڈالوجی ہے. پروجیکٹ میں نے جیت لیا بڑے آرام سے. تو پروجیکٹ میں ریسرچ میتھڈالوجی بہت سمپل ہے, کوئی کم نہیں کرنی. آپ دیکھیں گے PhD لوگ کرتے ہیں, PhD کا ایک چیپٹر ہوتا ہے ریسرچ میتھڈالوجی. اس میں دنیا جہان کی کریکٹرائزیشن ٹیکنیکس ڈال دیتے ہیں, اسکیننگ الیکٹران مائکروسکوپی, XRD, XRF, تھرموگراوی میٹری. اس کا کچھ تعلق بھی نہیں ہے, ڈالی نہیں ہے, بیکاز کہ
ان کا خیال یہ ہے کہ رنگ برنگے گرافوں سے اور تصویروں سے دنیا امپریس ہو جاتی ہے اور وہ اس سے کہیں گے جی بڑا کام کیا سر. اور جب ہم سوال پوچھتے ہیں کہ بیٹا یہ آپ نے یہ جو اکوپمنٹ یوز کیا ہے اس کا ورکنگ پرنسپل کیا ہے, کوئی پتہ نہیں. پتہ چلتا ہے اس نے خود کیا ہی نہیں, وہ تو کرایا کسی اور لیبارٹری سے, وہ تو پی سی ایس آئی آر سے یا کسی ایس جی ایس سے یا کسی اور سے سیمپل دے کے ٹیسٹ کرا دیا, پتہ نہیں اس کی ویلیڈیٹی ہے کیا. تو یہ نہیں, ہمیشہ بی سمپل. یا آپ کو پتہ ہے آئنسٹائن کا پی ایچ ڈی کا تھیسس کتنا والیوم تھا؟ It was one page. Only one page. It was only one page. E is equal to mc square. تو یہ تھبے میٹر نہیں کرتے, تھبا ڈز ناٹ میٹر. میں جب پی ایچ ڈی کر رہا تھا, پاکستانی اسٹوڈنٹس کو ہمارے نظام تعلیم کی ایک عادت, انٹروڈکشن, لٹریچر ریویو, وہ پتہ نہیں ارریلیونٹ تھی انفارمیشن, وہ اتنی سی بات کی اتنا بڑا پورا تھیسس نکالیں گے 4 صفحے ہوں گے, باقی سب تھبا. والدین اور پھوپھی تائی کو ڈیڈی وہ تھبا میں لے کے گیا اپنے سپروائزر کے پاس, جو مجھے عادت تھی یہاں بی ایس سی انجینئرنگ کی, ایم ایس سی انجینئرنگ. اس نے تھبا ایسے کر کے دیکھا, اس کے بعد اٹھا کے اسے دیوار میں مارا تھبا, ایسے تو نا میرا رنگ اڑ گیا. ڈاکٹر صاحب دیوار بچ گئی. اس نے کہا I don't need this. Tell me what is the outcome. مجھے تو ٹیسٹ بتاؤ تم نے لیبارٹری میں کیا کیا ہے, رزلٹ کیا ہے. مجھے یہ نہیں چاہیے کہانی بازی, مجھے نہیں چاہیے. تو there is no کہانی بنی, میں be simple and be straight. تو جو ریسرچ میتھڈالوجی ہے یہ بھی آپ کو کسی کو سمجھ آئے گی تو وہ آپ کو فنڈنگ دے گا. وہ کہے گا یہ کیا ہے, این ایم آر ڈال دیا ہے, وہ فلانا ڈال دیا, اس کا کیا تعلق کیا ہے اس چیز سے, کیا بنتا ہے, تعلق ہی کوئی نہیں. مثلاً نینو ٹیکنالوجی, ہر کوئی کو چھیڑ دے گا نینو یار, وہ تو کوئی نہیں ہے. دنیا پاگل نہیں, پاکستانی پاگل ہو سکتے ہیں, انٹرنیشنل ایکسپرٹس نہیں ہو سکتے. تو ان چیزوں کو آپ کو بڑا دھیان رکھنا ہے کہ ریسرچ میتھڈالوجی شوڈ بی ویری سمپل, ویری اسٹریٹ فارورڈ, کہ آپ نے یہ کیسے کرنا ہے. پھر مثال کے طور پہ ہم جس سے پوچھتے ہیں وہ کہتا ہے جی میری مکس ریسرچ ہوگی اس پروجیکٹ میں. اچھا ابھی مکس کیسے ہوگی, کتنی کوانٹیفائیبل ہوگی, کتنی سبجیکٹیو ہوگی. یہ جو سیمپل ہے تم کتنا لوگے, وہ جی 500 کمپنیز کا میں سیمپل لوں گا فرض کریں. مثلا آپ کہتے ہیں ہم ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, تو اس سے آپ سے پوچھا جاتا ہے اچھا ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ ہے, تو وہ آپ نے کن کمپنیز ہیں, وہ جی 500 کا سیمپل ہے. پھر سوال آتا ہے کیا یہ ٹیکسٹائل کی ہیں, کیا یہ لیدر کی ہیں, کیا یہ کسی اور اسٹیل مل کی ہیں, کون سی ہیں. ہر ایک سے ڈفرینٹ قسم کا کیمیکل اور ویسٹ آؤٹ پٹ آ رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں 500 ہیں, تو 500 کیا خواب آئی تھی کہ 500 رکھ لیے؟ نہیں جی 500 مجھے اچھا بڑا لگتا ہے فگر. یہ نہیں ہے. 500 اگر آپ نے ڈٹرمن کرنا ہے, دیر آر اسٹیٹسٹیکل فارمولاز, ان فارمولا کے مطابق ایک فگر نکلتی ہے n is equal to under root فلاں فلاں فلاں, اس سے آپ ایک فگر نکالتے ہیں. اینڈ دین پھر جو ٹیکنالوجی آپ کہتے ہیں جی میں یہ کروں گا ممبرین سے. وہ بھائی اتنی سی ممبرین ہے, وہ گندا نالا ہے جس کو صاف کرنا ہے, وہ گندے نالے کے اوپر ممبرین نہیں لگی ہے. تو وہ سولوشن دیں جو اپلائیڈ ہو. یہ کیمسٹری کی کوئی اتنی ساری وہ کوکا کولا کی اسٹرا میں سے نہیں پاس کرنا, تو جو آپ کو پروجیکٹ دے گا. تو جو دنیا آپ کو ایویلویٹ کرتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ دا پروجیکٹ از اپلائیڈ ان نیچر اور ناٹ. آپ کو کبھی نان اپلائیڈ کے لیے ریسرچ ملنے کے چانسز اگر 2% ہیں تو 98% ہے اپلائیڈ کے لیے. اگر اپلائیڈ ان نیچر ہے اور آپ کا یہ ایکسپوجر ہے کہ آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں, اور یہ اپلائیڈ ہے اور یہ سستا ہے دنیا کے لیے اور یہ انوویٹیو ہے, تو دین دی چانسز آف سیکیورنگ دا فنڈنگ آر ویری ہائی. تو یہ فنڈامنٹل کوشچن ہیں کہ آپ نے اپنے ذہن کو کھولنا ہے وائل ڈرافٹنگ یور ریسرچ پرپوزل. باقی مجھے امید ہے کہ بہت سارے آپ کے سامنے آج کوئی کیس اسٹڈیز ڈسکس کرائی گئی ہوں گی. نئی مسعود صاحب تشریف لائے تھے, ہم نے یو ٹی میں بھی سملر اسی قسم کی ورکشاپس کرائی ہیں تاکہ فیکلٹی میں یہ جوش و جذبہ پیدا کیا جائے کہ وہ زیادہ سے زیادہ پروجیکٹس لائیں
یونیورسٹی میں. اس سے 3 فائدے ہیں. نمبر 1 فائدہ ہے ریلیشن شپ ود دی فنڈنگ باڈیز, ریلیشن شپ ود دی گورنمنٹ, ریلیشن شپ ود دی انڈسٹری, creation of new knowledge and the applied knowledge, the generation of patents, the generation of research publications. There are multiple benefits of the projects fundings. اور وہ پروجیکٹ فنڈنگس جو ہیں وہ آپ کی یونیورسٹی کو, آپ کو بہت زیادہ اوپر لے کے جاتے ہیں, اور اس کی بڑی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے. اور نعیم مسعود صاحب ہمیشہ ہی بڑے چل رہے ہیں, اور انہوں نے ہمیشہ ہی بڑے اچھے کام کیے ہیں, اور یہ اور ایک اچھا کام آپ نے سٹارٹ کیا ہے جو یونیورسٹیز اگنور کیے بیٹھی ہیں, کہ ان کو ایکسپوجر دیں کہ یہ بھی ایک ایریا ہے جہاں کروڑوں اربوں روپے کی فنڈنگ آپ کی منتظر ہے. انڈیا تو بہت زیادہ کرتے ہیں فنڈنگ, اب یہ جیتتے ہیں انٹرنیشنل ریسرچ گرانٹس بہت ہی زیادہ, اور وہ میرا خیال ہے ہمیں اپنی یوتھ کو رہنمائی دینی چاہیے, اپنے لوگوں کو کہ وہ کریں. مثلا آج دیکھیں لینڈ سلائڈنگ ہے, لینڈ سلائڈنگ کے اوپر بہت سارے پروجیکٹس لوگوں نے ون کر رکھے ہیں کہ ہمالیہ میں کیوں ہو رہی ہے, کراکرم میں کیوں ہو رہی ہے, باقی جگہ میں کیوں ہو رہی ہے, اربن فلڈنگ ہے اس میں کیوں ہو رہی ہے, یہ شہر جو ہے ہر سال اتنے سینٹی میٹر نیچے دھنس رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے, اس کے کیا سولوشنس ہیں. تو دیر آر سو مینی تھنگس جو آپ کر سکتے ہیں, اپنے ایریا میں کر سکتے ہیں. اور گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے میگر ریسورسز کے باوجود بہت زیادہ اسپینڈنگ کرتی ہیں. یہ ہمیشہ جس کی بھی فنڈنگ ہے اوپر کوئی بھی بیٹھا ہے ہمیشہ وہ کرتے ہیں, لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کتنے اچھے اور خوبصورت پروجیکٹس جو ہے وہ بنا کے لے کے جاتے ہیں. وہ ہمیشہ ہر گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ وہ اچھے پروجیکٹس کو فائنینس کرے. ملک میں مجھے یاد ہے آج سے سر 20 یا 25 سال 20 سال پہلے کی بات, میں پلاننگ کمیشن میں گیا, احسن اقبال صاحب چیئر کر رہے تھے اس وقت, ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن احسن اقبال صاحب تھے, نواز شریف صاحب کا زمانہ تھا پرانا. تو میں انتظار کر رہا تھا کہ میں نے اپنے پروجیکٹ کو ڈیفینڈ کرنا ہے, اور جنرل اکرم بھی انتظار میں تھے کہ ڈیفینڈ کرنا. انہوں نے یونیٹی کا پروجیکٹ تھا, میرے پاس پنجاب یونیورسٹی کا پروجیکٹ تھا. تو بارانی یونیورسٹی راول پنڈی سے ایک پروفیسر آئے, تو انہوں نے ایک پروجیکٹ مانگا. تو احسن اقبال صاحب نے اسے کہا کہ پہلے جو پروجیکٹ آپ کو دیا تھا پہلے تو اس کے بارے میں بتائیں کہ زیتون کی کاشت کوٹھوہار کے علاقے میں اس کا کیا ہوتا. تو انہوں نے وہاں پلاننگ کمیشن میں کھڑے ہو کے کہا کہ ہم نے یہ اسٹیپس لیے ہیں, یہاں ہمیں ناکامی ہوئی ہے, یہاں ہمیں کامیابی ہو رہی ہے, یہ پودے چل نکلے ہیں. 20 سال پہلے کی بات ہے. آج آپ کے ملک میں اسی بیلٹ میں اسی پروجیکٹ کے ذریعے سے آج آپ اربوں روپے کا ریونیو کھڑا کر رہے ہیں. وہاں زیتون چل نکلی ہے, زیتون جو ہے وہ کامیاب ہے, اس کی فصل آ گئی ہے, اس سے آئل نکل رہا ہے, پاکستان اپنا فارن ریزرو بنا رہا ہے. تو اس پروجیکٹ کو پلاننگ کمیشن نے فنڈ کیا تھا, زرترانی یونیورسٹی کے پروفیسر تھے, مجھے آج بھی یاد ہے آج سے 20 سال پہلے. تو وہ پروجیکٹس جو ہیں اسی طریقے سے آپ بھی اچھے پروجیکٹ لے کے آئیں تاکہ ملک جو ہے وہ آگے جائے. اور اس قسم کی ورکشاپس جو ہیں وہ آپ کو یہ اسکلفل بنائیں گی تاکہ آپ ایک ہچکچاہٹ ہوتی ہے تو وہ دور ہو جاتی ہے. جیسے آج آپ کو یہ فارم دکھائے گئے ہیں کہ یہ کسی ایک ڈونر ایجنسی کے فارمز ہیں, اس کو ایسے کرنا ہے, اس حد تک آپ نے کم نہیں اس کو فل کرنا, اس سے اوپر نہیں جانا, اس حد تک رہنا ہے, اور اس طریقے سے آپ نے چلنا ہے. تو یہ چیزیں جب آپ کریں گے, ویب سائٹس کو ایکسپلور کریں گے, تو آپ کی جو ہچکچاہٹ ہے وہ ختم ہوگی, اور امید ہے کہ آپ کامیاب ہوں گے. اور پھر مایوس نہیں ہونا. بڑی اچھی قریش صاحب نے بات کی کہ ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ ہر دفعہ پہلی نوک کے اوپر دروازہ کھلے. تو کئی دفعہ کئی پروپوزلز آپ کی ریجیکٹ ہوتی ہیں, لیکن کوئی نہ کوئی بن جاتی ہے. لیکن انٹرنیشنل جو پروفیسرز ہیں, انٹرنیشنل جو ٹیم ہے, اس کے ساتھ اپنی لنکیج کو اسٹرانگ کریں. یہ ایک بہت ہی کی پوائنٹ ہے اپنے ایریے میں. تو یہ ضرور بنا کے رکھیں, ان کو ریسرچ گروپ میں گھسنے کی کوشش کریں. یہ ایک کی پوائنٹ اور ہے جو قریش صاحب نے اب لیا, میں اسی کو انڈورس کرتا ہوں. ود دیٹ آئی ہیو ٹیکن ٹو مچ ٹائم, اور ایک بہت ہی ہمارے پاس آپ کی طرف